वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं मिनिस्टर बनता या मैं इराक वार के ख़िलाफ़ वोट देता तो मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, मुझे मिनिस्टर नहीं बनना, मुझे अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और मैंने इराक वार के ख़िलाफ़ हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना वोट दिया। और उसके बाद मैं जहाँ भी गया मेरा दिल पाकिस्तान के अवाम के साथ धड़कता था। पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ उस ओहदे पे आने के बाद, उसके लिए मैंने कोशिश की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं बरतानिया का मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बना तो उस वक़्त पाकिस्तान के लिए डिफेंस की इमदाद सिर्फ 20 मिलियन पाउंड थी। और जब 2010 में मैं रिटायर हुआ तो उस वक़्त पाकिस्तान डिफेंस का सबसे ज़्यादा इमदाद लेने वाला मुल्क है। 400 मिलियन पाउंड सालाना उस वक़्त बरतानिया पाकिस्तान को हेल्थ और एजुकेशन में देता था। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2000 में मैंने बिज़नेस में कामयाबी के बाद, पॉलिटिक्स में कामयाबी के बाद, तीसरा काम मैंने ये किया कि मैंने पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए हेल्थ में, एजुकेशन में काम करना शुरू किया। 2000 में मैंने पाकिस्तान फाउंडेशन की बुनियाद रखी और मैं वहाँ पर हमेशा फ़ंड्स इकट्ठे करता था। एमपी अपनी छुट्टियों पे चले जाते थे, मैं रसीद बुक लेके दुकानों पे जाता था ताकि मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनके लिए कुछ कर सकूं। तो मैंने यहाँ पर 2 हस्पताल बनाए, स्कूल बनाए। और मैं वहाँ पर ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि किसी ने वहाँ पर, ना किसी हुकूमत के बंदे ने, ना मेरे हलके के लोगों ने इस पे एतराज़ किया कि मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए चैरिटी जो है, फ़ंड जो है, क्यों इकट्ठे करता हूँ। तो उसके बाद 2013 में मैं, आपको मालूम है कि गवर्नर बना, और मैंने गवर्नर का हल्फ लेने के बाद जो बात की थी कि मैं इस मुल्क में कुछ देने के लिए आया हूँ, लेने के नहीं आया। मैंने जो 40 साल सियासत में, बिज़नेस में एक्सपीरियंस जो है, तजर्बा जो है हासिल किया है, उस तजर्बे को मैं अपने मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और जब मैं गवर्नर था, देखिए मेरा इस बात पे ईमान है कि इंसान को अपने गिरेबा में डाल के ये देखना चाहिए कि मेरी कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों की क्या है। तो मैंने, जब मैं गवर्नर बना तो आपको मालूम है कि उस वक़्त मैंने पीने के साफ़ पानी की कैंपेन शुरू की। जो फिल्ट्रेशन प्लांट मैं 15 लाख में लगा रहा था, हुकूमत 1.5 करोड़ में लगा रही थी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी फाउंडेशन ने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए थे वो सब जो है लोगों को पीने का साफ़ पानी दे रहे हैं। और जो 1.5 करोड़ में लगे थे उसमें 80% फिल्ट्रेशन जो है प्लांट बंद है। और उस वक़्त मैं आपको ये भी पैरेलल ड्रा करना चाहता हूँ कि 2013 और 2019 में क्या फ़र्क है। 2013 में मैंने गवर्नर हाउस के लॉन में फंड रेजिंग किया, 15 करोड़ रुपया पानी के लिए इकट्ठा किया। किसी मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आदमी ने, किसी प्रिंट मीडिया के आदमी ने ये नहीं कहा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी ने नहीं कहा कि आप पीने के साफ पानी के लिए क्यों पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन 2019 में अब एक तूफ़ान बर्पा हो गया। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं देता। हमने इक़्तिदार में आने के बाद हमने आप लोगों से कहा कि हम रूल ऑफ लॉ लाएंगे, हम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ख़त्म करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, हम इस मुल्क में 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे, हेल्थ में काम करेंगे, एजुकेशन में काम करेंगे। तो उसके बाद आप लोगों की जो तनकीद है मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ, मैं उसको नेगेटिव नहीं लेता हूँ। तो उसके बाद मैंने, आपको मालूम है कि GSP प्लस का इशू आया जो कि इम्पॉसिबल टास्क था। लेकिन मैं अपने खर्चे पे 4 दफ़ा अपनी जेब से किराया दिया। होटल जिसमें मैं ठहरा, जहाँ ठहरता था, उसका बिल अपनी जेब से देता था। और मैंने वहाँ के यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से
کیا اس لیے کہ ایک بات آپ کو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میں 40 سال میں نے ان کو گزارے ہیں، میں ان کے ذہن کو سمجھتا ہوں، میں ان کی سوچ کو سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے، ان کو کیسے کنونس کرنا ہے۔ تو جو ایک چیز امپاسبل تھی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت بھی آیا جب پاکستان کو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ملا۔ اور صرف ایک فیصلے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے وطن کے لوگوں کو، میرے ملک کے لوگوں کو پچھلے 5 سالوں میں جی ایس پی پلس کی وجہ سے $15 بلین کا فائدہ ہوا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کنٹریبیوشن جو ہے، اگر آپ کی نیٹ ورکنگ ہے، آپ کے تعلقات ہے، تو آپ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن میرا پیشن تھا، تو میں نے ایک گلوبل کانفرنس کی، ساری دنیا کو موجود ہے کہ گارڈن براؤن اور یونائٹڈ نیشنز کے لوگ یہاں پر آئے، اور اس کانفرنس میں پاکستان کے لیے $500 ملین جو ہے وہ ایجوکیشن میں گارڈن براؤن نے اناؤنس کیے، اور وہ پیسہ پاکستان کو ملا۔ اور اس کے بعد جب میں سمجھا کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ مقصد میں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، حالانکہ میری پرسنل لیول پہ کنٹریبیوشن تھی، تو میں نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دی۔ اور اس کے بعد میں نے پاکستان تحریک انصاف کی تبدیلی کا نعرہ، نیا پاکستان کا نعرہ، اور 2 نہیں 1 پاکستان بنانے کا نعرہ، نیا پاکستان کا، میں اس دھارے میں شامل ہو گیا۔ اور میں نے 4 سال پنجاب بھر کے شہروں میں، قصبوں میں، ٹاؤنز میں، دیہاتوں میں پاکستان تحریک انصاف کا میسج اور عمران خان کا میسج جو ہے وہ پہنچایا، اور جتنی بھی محنت کر سکتا تھا دن رات محنت کی، اور ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ اگرچہ میں آپ کو یہ بات ہیوی ہارٹ کہتا ہوں کہ اگر کچھ اور فیصلے بھی میری مرضی سے ہو جاتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے، میں پیشنلی بلیو کرتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ہمیں 2/3 میجارٹی ملتی، لیکن چونکہ ایک جمہوریت ہے، جمہوریت میں کنسنسس ہوتے ہیں، جمہوریت میں سب کی بات کو سننا پڑتا ہے، جمہوریت میں ایک کو اختیارات جو ہے نہیں دیے جا سکتے، تو اس لیے میں کہتا ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی، اور میں اس پہ اپنے جو ورکرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو ٹربیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی محنت کی وجہ تھی، ان کی سپورٹ کی وجہ تھی، ہماری خواتین کی سپورٹ کی وجہ تھی، ہمارے یوتھ کی سپورٹ کی وجہ تھی کہ پاکستان کو اقتدار ملا، اور عمران خان جو ہیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو ہیں بنے۔ تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ میں پچھلے دنوں امریکہ کے دورے پہ گیا، اور اس کے بعد جب میں برطانیہ کے دورے پہ گیا تھا تو اس وقت بھی یہی خبر آئی تھی کہ میری گورنری چلی گئی۔ تو اب میں وہاں پر امریکہ میں گیا ہوں تو وہی نیوز ملی کہ جی گورنری جا رہی ہے۔ ایک تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے عہدوں سے کبھی پیار نہیں رہا زندگی میں۔ اگر آپ کو اگر اس بات کا نہیں معلوم تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بے خبر آدمی کوئی نہیں ہے، کہ میرا جو ہے نا عہدوں سے کبھی پیار نہیں ہوا، میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں، میں انسانوں سے محبت کرتا ہوں، عہدے میرے لیے کوئی چیز نہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جب گورنر بنایا گیا تو شاید مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گورنر کا عہدہ پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا تھا، میں سینٹ کا ممبر تھا، میں وہاں انجوائے کر رہا تھا، مجھے مزہ آتا تھا، میں پارلیمنٹیرین تھا، اور پارلیمنٹری جو ہے سیاستدان کا ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنی صلاحیت کو منواتا ہے اور اپنا نام پیدا کرتا ہے۔ لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا، جو پارٹی نے فیصلہ کیا میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور میں یہاں پر گورنر جو ہے وہ آ گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں جو ہیں گورنری سے امپورٹنٹ ہیں جو عمران خان نے، پرائم منسٹر نے میرے حوالے کی۔ ایک وزیر اعظم نے مجھے ریلیجس ٹورزم اور ہیریٹیج کا ہیڈ بنایا ہے، اور دوسرا میں پوری قوم کو، پورے پنجاب کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کل پنجاب آب پاک اتھارٹی کے بل پہ میں نے دستخط کر دیے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ میرا پیشن ہے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا۔ پاکستان میں پنجاب میں لوگ مر رہے ہیں گندا پانی پینے کے، ہسپتالوں میں 50% لوگ جو ہیں گندا پانی پینے کی ہسپتالوں سے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اشرافیہ سے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی میں گناہ کر رہا ہوں پینے کا صاف پانی کی بات کر کے، خدا کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے، غریب مر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں 1 سال ضائع ہو گیا، 1 سال میں میں نے 2 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا تھا، لیکن وہ ضائع ہو گیا۔ اب میرے پاس صرف 4 سال باقی ہیں، لیکن مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب یہ ممکن نہیں، پچھلی حکومتیں آئی ہیں، مشرف صاحب نے اتنے بلین دیے، فلاں حکومت نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے، سارے فلٹریشن پلانٹ یہ بند پڑے ہیں، واٹر اسکیمیں بند پڑی ہیں، آپ اس میں جائیں گے آپ پہ تنقید ہوگی، ہو سکتا ہے 3 سال بعد آپ کو نیب آ جائے پانی کے ایشو پہ پکڑ کے لے جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کے دل میں درد ہے اور انسان اپنا کمٹمنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب آب پاک اتھارٹی جو ہے پنجاب میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی انشاءاللہ مہیا کرے گی۔ اس کے بعد میں آتا ہوں جو ہے ریلیجس ٹورزم کی طرف۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اب دنیا میں سب سے بڑا جو بزنس ہے، جو پروفٹیبل انسٹیٹیوشن ہے، وہ ٹورزم ہے۔ بدقسمتی سے کسی حکومت نے بھی ٹورزم کو ترقی دینے کے لیے کوشش جو ہے وہ نہیں کی ہے، لیکن عمران خان صاحب اس پہ خاص توجہ دے رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھے ریلیجس ٹورزم کا ہیڈ بنایا ہے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میری ویژن ہے کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی سکھ ٹورزم، ہم سکھ ٹورزم پہ بات کام کریں گے، ہم کرسچین ٹورزم پہ کام کریں گے، ہم ہندو ٹورزم پہ بات کریں گے، ہم بدھسٹ ٹورزم ٹیکسلا میں جاپان اور کوریا سے ہم لوگوں کو انشاءاللہ ریلیجس ٹورزم، اور سب سے امپورٹنٹلی صوفی ٹورزم، جس کی وجہ سے بر صغیر میں اسلام پھیلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس انڈسٹری کو ہم نے نگلیکٹ کیا ہے، ہم صوفی ٹورزم کو ڈیولپ کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ٹاسک مجھے دیا گیا ہے، اگلے 3 سالوں میں میرا ٹارگٹ ہے کہ میں 2 ملین ٹورسٹ جو ہیں سکھ کمیونٹی سے، کرسچن کمیونٹی سے، بدھسٹ اسلامک ہیریٹیج پہ انشاءاللہ اس ملک میں لے کے آؤں گا، جس سے پاکستان کی معیشت کو 4 سے 5 بلین ڈالر سالانہ جو ہے وہ فائدہ ہو۔ اب میں آتا ہوں امریکہ، جس کے بعد یہ سارا طوفان مچا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے آپ بھی ڈیسپریٹلی انتظار کر رہے ہیں کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ 4 میرے مقصد تھے امریکہ جانے کے۔ نمبر 1، مجھے وہاں کی پاکستانی کمیونٹی سے ملنا تھا، ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ ان کی وجہ سے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 90% اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور تحریک انصاف کو سپورٹ۔ اور دوسرا میرا ان کو کنونس کرنا تھا کہ اب نیا پاکستان بن گیا ہے، جس طریقے سے آپ ملک سے جا کے اپنے کاروبار کو کامیاب کیا ہے، ملک میں اب آئیڈیل اپرچونٹی ہے، آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں، اور ہم آپ کو میک شور کریں گے کہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ تیسرا جو ان سے میں نے کہنا تھا، جو کہ میں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ بھئی آپ کو امریکہ کی سیاست میں کام کرنا ہے، اگر آپ امریکہ کی سیاست میں جائیں گے تو پھر ہی آپ وہاں پر رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے مفادات کو واچ کریں گے، اور جس ملک سے آپ کا تعلق ہے اس سے کام کریں گے۔ اور اس کو میں نے مثال دی کہ میں امریکہ میں آیا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی مجھے سیاستدان بتا دیں آج تک کوئی گورنر گیا ہو، کوئی وزیر گیا ہو، جو اتنے سینیٹرز کو، اتنے کانگریس مین کو، اتنے کانگریس وومن کو، اتنے میئرز کو، اتنے گورنرز کو، اتنے سیکریٹری اسٹیٹ کو ملا ہو۔ میں نے جس سے ریکویسٹ کی ہے اور اپنا سی وی وہاں پر بھیجا ہے تو مجھے ملاقات کا ٹائم ملا ہے، اور میں نے پاکستان کا کیس، کشمیر کا کیس، انڈیا سے جو ہماری ٹینشنز ہیں اس کا کیس اپنی ایبلٹی کے مطابق ان کو پریزنٹ کیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور اس کا کریڈٹ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے، آج تک دنیا میں ہمیشہ سفارتی محاذ پہ انڈیا پاکستان پہ غالب رہا ہے۔
یہ پہلا موقع ہے کہ وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے اسٹیٹس مین ہے، اس نے جنگ کے خطرات کو اپنی حکمت عملی سے جو ہے ٹالا ہے، اور پھر خاص کر جو پائلٹ کو فری کیا ہے اس کو وہاں پر بڑی اپریسیشن ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ کے لوگ ہمارا نقطہ نظر جو ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ پہلے لوگ جو انڈیا کہتا تھا اس کو مانتے تھے، اب پوری دنیا میں دو چیزیں جو نریٹرز ہیں ہم سل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک، ہم نے ان کو کنونس کر لیا ہے کہ نریندر مودی کشیدگی بڑھانا چاہتا ہے اپنے الیکشن کی وجہ سے اور کوئی وجہ، اور دوسرا ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشن وہ کشمیر میں کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بہترین طریقے سے پاکستان کا وہاں پر کیس پیش کیا، اور میں نے اپنے امریکن دوستوں کو کہا کہ دیکھیں یہ جو مجھے اپوائنٹمنٹ مل رہی ہے، جس بھی میں کسی کو کہہ رہا ہوں وہ مجھے اس لیے اپوائنٹمنٹ نہیں دے رہے کہ میں گورنر پنجاب ہوں، وہ جب میرے سی وی پہ دیکھتے ہیں کہ فارمر برٹش ممبر آف پارلیمنٹ ہے، 3 ٹرم وہاں پر رہا ہے، سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے، وہ میرا سی وی دیکھ کے وہ مجھے اپوائنٹمنٹ دے رہے ہیں اور میری بات سن رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سینٹ کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے چک شومر، اس کو میں نے ریکویسٹ بھیجی، وہ بھی مجھے ملا، حالانکہ اتنا بزی ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں کینیڈا میں گیا ہوں، کینیڈا کے تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں ملے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہاں پر ہماری 3 بہنیں، 2 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور 1 سینٹ کی ممبر ہے، اور وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ جب برطانیہ میں مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنے تھے تو ان سے ہم نے انسپائر کیا تھا کہ اگر چوری سرور بن سکتا ہے تو ہم بھی بن سکتے ہیں۔ تو ایک تو میرا مقصد یہ تھا پولیٹیکلی وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کو ملنا پاکستان، اور تیسرا اور سب سے اہم میرا تھا کہ سکھ کمیونٹی سے ملنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ کس طریقے سے وہ پاکستان میں آئیں، یہاں پر جو ہے ان کو ہم پورے جو تحفظ دیں گے، 550ویں سالگرہ پر ان کو پوری مدد۔ اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرتارپور کوریڈور کھولنے کا عمران خان کا، جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 مہینوں میں ہم نے کیا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو فارن پالیسی ہم نے بنائی ہے اور جو ہماری فارن پالیسی کی کامیابی ہے، اور کرتارپور جو ہے کوریڈور کھولنے سے جو ہم نے 3 کروڑ سکھوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا دوست بنایا ہے، اس سے بڑی کامیابی جو ہے عمران خان کی اور نہیں ہو سکتی اس پہ، اور ساری سکھ کمیونٹی ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں سکھوں کے گردواروں میں گیا، ان کے لیڈر سے ملا، اور ایک سٹاکسٹن میں ان کا بیسیکھی میلہ تھا جس میں 10,000 لوگ تھے، وہاں پر بھی میں نے ان کو ایڈریس کیا، ان سے بات کی، اور وہ اب ہمارے پاکستان کے دوست بن چکے ہیں۔ تو ان کے ایشو بھی سنیں کہ ان کو ویزے کے جو ایشوز ہیں، ان کو کیا فیسلٹی چاہیے۔ اور چوتھا میرا وہاں پر تھا پانی، پینے کا صاف پانی۔ پینے کا صاف پانی میں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا کہ ہم پنجاب کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے دنیا میں جہاں کہیں بھی جانا پڑے، مجھے بھیک مانگنی پڑے، میں دنیا میں جاؤں گا، کیونکہ پاکستان میں پنجاب کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم پنجاب کے 10 کروڑ عوام کو پینے کا صاف پانی دے دیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اس کے لیے میرے پاس ایک اسٹریٹجی ہے، پہلے سارے فیل ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ میرے پاس ایک اسٹریٹجی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں اوورسیز پاکستانی سے مدد، سارے فیل ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ میرے پاس ایک اسٹریٹجی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں اوورسیز پاکستانی سے مدد لینی ہے، انٹرنیشنل NGO سے ہم نے مدد لینی ہے، حکومتوں سے ہم نے مدد لینی ہے۔ میں وہاں کی جو سب سے بڑی پانی کی کمپنی ہے جو انڈیا میں واٹر پہ کام کر رہی ہے، ان سے میری میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو آپ کو پوری طرح سے سپورٹ کریں گے، اور اس میں ماشاءاللہ لوگوں نے تقریباً 100 کے قریب فلٹریشن پلانٹ جو ہیں لوگوں نے ڈونیٹ کیے۔ اب میں آتا ہوں جو کرٹیسزم ہے، میں بالکل ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب میں فنڈ ریزنگ کرتا ہوں، ظاہر ہے یہ بات ان کی درست ہے کہ ایز اے گورنر جب میں کسی سے فاؤنڈیشن کے لیے پیسے مانگتا ہوں تو شاید وہ اس وجہ سے کہ میرا ٹائٹل ہے میری فاؤنڈیشن کو پیسے دیتے ہوں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ پہلے نہیں کوئی بھی کہتا تھا، تو یہ نیا پاکستان ہے، اور ہم نے چونکہ لوگوں کو جو سٹینڈرڈز ہیں خود اتنے اوپر بنائے ہیں، تو پھر ہم نے ان پہ برا نہیں بنانا، ہم نے پھر دیکھنا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جو کرٹیسزم ہے
جو میڈیا میں ہوا ہے، جو ٹی وی چینل پہ ہمارے اینکر نے کہا ہے کہ یہ کنفلکٹ انٹرسٹ ہے، میں ان کے آرگومنٹ کو تسلیم کرتا ہوں اور میں یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی چارٹیبل انسٹیٹیوشنز پنجاب میں ہیں، پاکستان میں ہیں، وہ ہر انسٹیٹیوشن میرے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا سرور فاؤنڈیشن ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک 50 این جی اوز کا ایک کنسورٹیم بنایا ہے جس کو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور عیسیٰ قاضی صاحب اس کے ممبر ہیں، شعیب سلطان صاحب ان کے ممبر ہیں، جو بیسٹ برین ہیں۔ تو اس کے کنسورٹیم کے تحت اس کو ہم بول رہے ہیں پنجاب ڈیولپمنٹ۔ گورنر پنجاب چودھری سرور پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے جو تنقید ہے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس۔ وزیر اعظم کا سری لنکن ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دہشت گردی کی مذمت، بم دھماکوں میں ہلاک افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ میرا دل پاکستان کے عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے، گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں اپنے عہدے کو ہمیشہ ملکی مفاد کے لیے استعمال کیا، غریب لوگوں کے لیے اسکول اور ہسپتال بنائے۔ اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مضبوطی کے لیے ہوتی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کہتے ہیں معاملات کو بات چیت اور خوش اسلوبی سے طے کیا جاتا ہے۔ ملک بھر میں بارشوں کا نیا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ کسان نقصانات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بارشوں کا نیا سلسلہ شروع، آج بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برسیں گے۔ لاہور میں رات گئے گرد آلود ہوائیں چلنے لگیں، بجلی کا نظام متاثر، 170 فیڈر سٹرپ ہونے سے شہری بجلی سے محروم رہے۔ تیز آندھی سے کینال روڈ پر درخت گر گئے۔ بلوچستان کے علاقوں کوئٹہ، کلات، نصیر آباد ڈویژن میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ گزشتہ روز وادی کوئٹہ اور گرد و نواح میں ہلکی بارش ہوئی۔ چمن میں مٹی کے طوفان اور آندھی کے باعث گرمی کم ہو گئی۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ گزشتہ روز میرپور اور ہری پور میں بارش سے کھڑی اور تیار فصلیں تباہ ہو گئیں۔ لوئر دیر میں آندھی اور بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کراچی میں آج موسم گرم رہے گا، سندھ میں گرمی کی لہر، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بادل برسنے کی پیشگوئی کر دی۔ اور ادھر لوئر دیر میں تیز آندھی کے ساتھ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے لوئر دیر اور گرد و نواح میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اور موسم کا مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ نیوز نواب سے۔ جی نواب۔ بالکل، رات کو تیز آندھی کے ساتھ بارش بھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہے۔ اس وقت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تیمرگرہ میں موجود ہوں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان پر سورج اور بادلوں کے درمیان زبردست آنگ مچوری کا کھیل جاری ہے۔ کبھی سورج نکل آ جاتا ہے، کبھی بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے موسم مزید خوشگوار ہو گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپریل کے مہینے میں بارش زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بالائی علاقوں پر برف پگھلنے سے دریائے پنچکولہ میں نہ صرف پانی کی بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے بلکہ چشمے بھی ابل پڑے ہیں، اور پانی کا سطح جو نیچے چلا گیا تھا وہ بھی کافی حد تک برابر ہو گیا ہے۔ اگر موسم کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کا امکان ظاہر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے موسم مزید خوشگوار ہوگا۔ جی، وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکن ہم منصب کو ٹیلی فون کیا۔ عمران خان نے ایسٹر کے موقع پر دہشت گردی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی خطے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کرتے رہیں گے۔
श्री लंकन हुकूमत का सिक्योरिटी इदारों के सरबराह तब्दील करने का फैसला। इंटरपोल ने धमाकों की तहकीकात के लिए माहिरीन श्रीलंका भेजने का ऐलान कर दिया। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने श्रीलंका में बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की थी। श्रीलंका ने अपने सिक्योरिटी इदारों के सरबराह तब्दील करने का फैसला किया है क्योंकि इन दहशतगर्द हमलों को रोकने में नाकाम रहे थे ये सिक्योरिटी चीफ, जबकि आलमी पुलिस इंटरपोल ने भी अपने माहिरीन भेजने का ऐलान किया है। उधर फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में शदीद ज़लज़ले ने हर चीज़ तहस नहस कर दी। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए, जबकि दूसरी जानिब भारत, म्यांमार, तिब्बत और भूटान में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। फिलिपाइन में 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। ज़लज़ले से कई इमारतों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। मनीला में सुपरमार्केट तबाह हो गई। 40 से ज़ायद अफराद के मलबे तले दबे होने की इतलात हैं। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। उधर भारत में तिब्बत और म्यांमार में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले से इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले की गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई।